मोहतरम सदर गिरामी, मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब, मोहतरम आसन इकबाल साहब, खुरम साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत अरसे के बाद आज इस चैम्बर में आया हूँ और दुनिया बदल गई और हालात बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन माशाअल्लाह चैम्बर दिन ब दिन बेहतर से बेहतर मुझे नज़र आता है। और आज मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी एक खुशगवार एक हैरत भी हुई कि यहाँ पर माशाअल्लाह पहले से मुझे चैम्बर ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया है। एक ये जानदार चैम्बर बने, पाकिस्तान की इकॉनमी जानदार होगी तो चैम्बर भी जानदार होगा, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जानदार होगी तो चैम्बर भी जानदार होगा। पाकिस्तान की मुआशी हालात, इक़्तिसादी हालात, सियासी हालात और मुआशरती हालात, समाजी हालात अगर जानदार होंगे तो चैम्बर भी जानदार होगा इंशाअल्लाह। और हम इस चैम्बर को एक बहुत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद देखते हैं। यहाँ माशाअल्लाह बिजनेसमैन चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी नुमाइंदगी होती है और आप उनकी बात करते हैं, उनके मसाइल का जिक्र करते हैं, उनको आपस में भी डिस्कस करते हैं, उनके हल के बारे में भी सोच विचार करते हैं, फिर गवर्नमेंट से भी रिज्यू करते हैं और गवर्नमेंट जो है वो फिर आपके मसाइल की तरफ तवज्जो देती। कुछ गवर्नमेंट देती हैं, ज़्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। ये दस्तूर पिछले 70 साल से ऐसे रहा है, लेकिन मेरा ख्याल इसको बदलना होगा। हर गवर्नमेंट को इस पे भरपूर तवज्जो देनी होगी अगर पाकिस्तान की हम सब तरक्की चाहते हैं और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकलता हुआ देखना चाहते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आज हम खुद आपसे इनविटेशन लेकर आए हैं यहाँ। आपने इनविटेशन हमें नहीं दी, लेकिन मैं ये बात गिले से नहीं कर रहा, मैं ये बात एक बड़े प्यार के जज्बे से कर रहा हूँ कि हम खुद हमने आपको अप्रोच किया कि हम आना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा मेरा ज़रा गला थोड़ा सा ख़राब है आजकल, ज़रा आवाज़ में शायद कमी बेशी हो तो ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में क्या मसाइल इकॉनमी फेस कर रही है, क्या गवर्नमेंट्स को करना चाहिए और गवर्नमेंट्स को या हुकूमत को या इवन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। तो जब तक कि आपके मसाइल हम सुने ना, उनको आके आपकी ज़ुबान से ना सुने, तो ज़ाहिर है कि हमें उसका कुछ इदराक नहीं होगा या कम होगा इदराक। जब आपके मुंह से सुनेंगे तो हमें वाकई इस बात का एहसास होगा कि ये मामला कितना सीरियस है। तो इसलिए हमने कहा था कि आपकी बात सुने, आपके मामलात की तरफ तवज्जो दें। और हमारे साथ शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं जो कि साबका सदर भी रहे हैं इस चैम्बर के, मोहम्मद इसहाक डार साहब भी आए हैं जो साबका सदर हैं इस चैम्बर के। उनसे ज़्यादा आपके मसाइल को और कौन समझता है। और ये माशाल्लाह हमारी टीम के बेहतरीन मेंबर भी हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आसन इकबाल साहब भी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे खुरम दस्तगीर साहब भी बैठे हैं जो इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और हमारी ये छोटी बेटी भी बैठी हुई है जो आजकल समझने की कोशिश कर रही है।
مجھے آج یہاں آنے سے پہلے کل یہ کچھ دنوں سے لگے ہوئے تھے اس کام پہ. انہوں نے میرے لیے پوائنٹس تیار کیے کہ میں ان پوائنٹس پہ آپ سے بات کروں, اور پھر آج صبح آنے سے پہلے ہم نے ایک سیشن 1 گھنٹہ لگایا یہاں پہ گھر پہ. ان کو پڑھا, دیکھا, سنا, آپ کے بھی پوائنٹس کو پڑھا, پھر اپنے پوائنٹس کو بھی پڑھا. لیکن پھر میں نے بعد میں فیصلہ کیا کہ میں زبانی بات کروں گا تو وہ زیادہ مناسب ہوگا, اور زبانی میں آپ کو اپنے خیالات بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو میں آتا ہوں, 2-3 میری آبزرویشنز ہیں جو آپ کی اسپیچ سے جو میں نے اخذ کی ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے ایک اسٹیک ہولڈر کی بات کی یہاں پہ, تو آپ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, اور آپ کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی گورنمنٹ کو پالیسی نہیں بنانی چاہیے, گورنمنٹ کو کبھی کوئی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جب تک کہ آپ سے باقاعدہ مشاورت نہ ہو, اور پھر گورنمنٹ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ہوگا تو معاملات صحیح چلیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 1990 میں دسمبر 1990 میں جب میں پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا, تو ایک اکنامک ریفارمز آرڈر لے کے آئے تھے ہم, جو الحمدللہ بہت پاپولر ایک اکنامک ریفارمز آرڈر تھا. جو پالیسیز ہم نے اس پہ بنائی تھی وہ آپ کے چیمبر نے نہیں بلکہ پورے ملک کی جو چیمبرز تھے یا فیڈریشن جو تھی انہوں نے بھی, اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے اس کو بہت اچھی طرح سے رسپونڈ کیا, اور بہت انکریجمنٹ ہمیں ان سے ملی. اور یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ماشاءاللہ ایک بہت پاپولر پیکج تھا, تو ہم نے تو آتے ساتھ ہی 1990 میں اس کا آغاز کر دیا تھا. اور جو پالیسیز ہم نے جو بنائی تھیں وہ پاکستان کی صحیح پالیسیز تھیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ہر ترقی یافتہ ملک پہلے ان پالیسیز پہ عمل کر چکا ہے جس پہ ہم نے عمل شروع کیا تھا. لیکن جب وہ ترقی یافتہ ہو گئے تو ان کے ناز نخرے بہت بڑھ گئے, اور وہ اب پابندیاں لگاتے ہیں دوسرے چھوٹے ملکوں پہ, یا جو ابھی جو ترقی یافتہ نہیں ہے, یا ابھی جہاں پہ ترقی ہونا بھی باقی ہے, تو ان پہ پابندیاں عائد کرتے ہیں, جیسے جس کو وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں. میں وہ نام اب اس مجلس میں نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ ان تمام مراحل سے گزرے ہوئے ہیں. انہوں نے 1 سال نہیں, 10 سال نہیں, بلکہ انہوں نے دہائیاں جو ہے نا اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگائیں اپنے ملکوں میں. اب جب ہماری باری آتی ہے ترقی کرنے کی تو وہ ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں, کسی کو کچھ نام دیتے ہیں, کسی کو اپنا کچھ اور نام دے دیتے ہیں, کسی کو کچھ اور نام دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ ان شرطوں کے ساتھ آپ ان ملکوں کے ساتھ یہ شرطیں لگائیں, اور اگر کوئی آپ نے ان کو کوئی پیسہ دینا ہے تو ان شرطوں کو منوا کر پیسہ دیں. یہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. میں ان کو ڈبل سٹینڈرڈز ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا, اور بہت اس میں کچھ ملکوں کی طرف سے مجھے یاد ہے کہ یہ بھی آبجیکشن آ رہا تھا کہ آپ نے یہ اتنی لبرلائزیشن کیوں کر دی ہے, آپ نے اپنے ملک کے اندر اکانومی کو اتنا لبرلائز کر دیا ہے, فارن ایکسچینج سے آپ نے پابندیاں اٹھا لی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا, آپ تو خیر چھوٹی عمر گئے تھوڑے سے, آپ کے محترم والد صاحب کو علم ہوگا کہ لوگ پرانے زمانے میں اپنی جرابوں میں جوتوں میں ڈالر چھپا کے کبھی لے جاتے تھے یا لاتے تھے, اور کتنے ڈالر, $100, $300, کچھ $1000 اپنی جرابوں میں ڈالتے تھے کہ جی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ خدا نہ خاصا کہیں پکڑے نہ جائیں. ہم نے اپنا ان تمام قید و بند سے قوم کو, ملک کو آزاد کیا. جتنے مرضی آپ ڈالر لے آئیں, جتنے مرضی ڈالر لے جائیں, اور لوگوں نے مجھے بڑا ڈرایا دھمکایا کہ جناب آپ یہ کام کرنے لگے ہیں, کہیں
ملک کا خزانہ خالی نہ ہو جائے. تو جس میں ہمارے اپنے بھی لوگ تھے لیکن ان کے ڈر صحیح تھے کیونکہ وہ اسی ماحول میں کام کرنے کے عادی تھے اور اپنی ساری عمر اسی ماحول میں کام کیا انہوں نے. میں سول سرونٹس کی بات کر رہا ہوں, بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں, بڑے پریشان ہوئے کہ آپ اس طرح کے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا اور دیکھتے دیکھتے سب نے دیکھا کہ ہمارے ریزروز بھی بڑھ گئے, فارن ایکسچینج ریزروز, ہمارا روپیہ بھی مضبوط ہو گیا, ہماری اکانومی بھی آگے بڑھنی شروع ہو گئی اور ایک مثالی قسم کا ٹیمپو اور مومنٹم ملک میں بننا شروع ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. اور یہ بھی اور میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ کسٹمز کے افسر جو کہ بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ ہوتے تھے لاہور میں, کراچی میں, دوسری جگہوں پہ, ایئرپورٹس پہ, جہاں ان کو بہت فائدے پہنچتے تھے تنخواہوں کے علاوہ, انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو پوسٹ آؤٹ کروانا شروع کر دیا کہ ہمیں اب یہاں نہیں, کیونکہ یہاں تو اب کچھ باقی رہا ہی نہیں ہے. کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں پیسہ زیادہ بنتا ہے, کیونکہ وہاں تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ نے ملک کے اندر آنے والے پیسنجرز کو, پاکستانیوں کو بھی آپ نے نہیں پوچھنا, یہ ڈبہ کھول کے دکھاؤ کہ اس کے اندر کیا ہے. ہم نے خود اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ہیرا پھیریوں پہ آمادہ کیا. ہیرا پھیریوں کے لیے ہم نے ان کو موقع فراہم کیا. تو یہ اپنا جو ہے نا اس طرح کی پابندیاں ہم نے پچھلے, میں نے تو ابھی 1990 کو کتنے سال ہو گئے اس وقت, میں تو 32 سال ہو گئے. تو 32 سال سے پہلے جو 40 سال تھے وہ ہم نے وہی اپنا اسی جو ایک دائرے میں اپنے لوگوں کو رکھا, اپنے معاشرے کو رکھا, اپنے ملک کو رکھا, اس میں قید کیا ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ آزاد کیا ہم نے, پہلی دفعہ یہ بھی ہم نے کام کیا اور کہا جو انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا گورنمنٹ نہیں پوچھے گی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. ذرا زور سے بجائیں تاکہ جو ایجنسیز اس کی مخالفت کرتی ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ یہاں پہ ہمارا معاشرہ اتنا کو بے ایمان نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے. یہ اچھی بات ہے. ان ملک میں جب ابھی آپ سے 2-4 منٹ پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ ان ملکوں نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں, اسی سے گزرے ہیں وہ, اور جب ہماری باری آ رہی تو ہم پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جی یہ میں فورن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا جی, یہ تو سارا پیسہ جو یہ ڈرگ منی ہے جی, فلاں پیسہ, یہ تو اپنا وہ ابھی کیا ایک ٹرمنالوجی اور بھی نکالی ہوئی یہاں پہ, منی لانڈرنگ, یہ تو منی لانڈرنگ کو بڑھائے گا جی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اور یہ تو اپنا ٹھیک نہیں ہے, پاکستان نے کیا. ہم نے کہا کہ آپ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں, لیکن شکر ہے اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت, اور IMF کے ساتھ کوئی ہمارا واسطہ نہیں تھا. تو بالکل ہم نے بالکل تکڑے ہو کے اور ایک بہادری کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا. اتنا مومنٹم بلڈ ہوا ملک کے اندر, اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے جیسے بھی پہلے کہا ہے کہ خزانہ خالی ہو جائے گا, خزانہ بھرنا شروع ہو گیا. تو میں تو ابھی بھی ڈار صاحب سے میری چند دن پہلے بات ہوئی تھی, پاکستان آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ڈار صاحب ایسا کوئی جو ہے وہ آپ بنائیں جو ہے وہ نظام کہ جو پیسہ انڈسٹری میں جاتا ہے یا جائے, انڈسٹری میں کوئی کوشچنز نہ پوچھیں آپ اس سے. تو یہ ہمیں بڑی, اس میں مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے رکاوٹیں آئیں گی, اور رکاوٹیں اصل میں آج نہ ہوتی, ایک بھی رکاوٹ نہ ہوتی اگر 1990 کے مومنٹم کو ہم آج جاری رکھتے. وہ جاری نہیں رہ سکا, انفارچونیٹلی جو ہے وہ بیچ میں ہی
2.5 سال کے بعد ہماری حکومت توڑ دی گئی اور پھر سپریم کورٹ نے ہمیں دوبارہ بحال کیا، لیکن پھر بھی وہ گورنمنٹ آگے نہ بڑھ سکی، وہ معاملہ وہیں ٹھپ گیا، تو ٹھپ ہو گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں بہادری دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمارے بھی ایک ضمیر ہے، قومی ضمیر ہے، ہماری بھی ایک قوم ہے، 25 کروڑ عوام ہیں، یہاں رہتے ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں کی بے روزگاری کو دور کریں، ہمارا فرض بنتا ہے، یہ رائٹ ہے ہمارا کہ ہم ان کی بے روزگاری کو دور کریں، پسماندگی کو دور کریں، اپنے ملک کے اندر جہالت کو دور کریں، لوگوں کو، بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ ہمارے ہسپتال بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہسپتال ہونے چاہیے، اور یہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں، ہم نے تو ابھی تو گرین یہ جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تھا، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی غریب جو ہے وہ علاج کے بغیر جو ہے نا وہ نہ رہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں تو اسٹیٹ رسپانسبل ہونی چاہیے اس کے علاج معالجے کی رقم کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ اس طرح کا معاشرہ ہمیں پاکستان میں بنانا ہے، اور یہ تبھی بنے گا کہ ہم اپنا ایک دفعہ جو ہے وہ پالیسی بنائیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر برسوں عمل ہو، اور برسوں نہیں دہائیوں عمل ہو، اور پھر جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم چاند پہ تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، G20 کے تو ہمیں آج ممبر ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان دنیا میں ایک یعنی کہ جیسے کہ ہمارے 2017 میں، زیادہ دور نہ جائیں، میں 1990 سے اب 2017 میں آ گیا ہوں، یعنی کہ 2017 میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب 24ویں معیشت بن جائے گا ان 2000 G20 میں ہم چلیں گے 2030، 24 تو بن گئے تھے جی آلریڈی جب آپ تو 24ویں معیشت بن چکی تھی پاکستان کی، اور پھر 53,000 ہماری جو تھی وہ اسٹاک ایکسچینج پہ 53,000 پوائنٹس پہ پہنچ چکے تھے، جو کہ اب کراس کی ہے آفٹر اباؤٹ مے بی 8 ایئرس۔ تو آپ اندازہ کریں 7 ایئرس کے بعد آج وہ 53,000 پوائنٹس کو کراس کیا ہم نے، کوئی نہیں ہو سکا اس سے پہلے۔ اور اس کے بعد پھر روپیہ اتنا مضبوط تھا کہ 104 روپے سے ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیا، باندھ کے رکھا 104 کے اوپر، اور پھر 4 سال باندھے رکھا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے آنا چاہیے، تو بتا دیں کہ کتنا آنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لے کے آؤں گا، لیکن آپ بتا تو دیں نا کہ کتنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری بات سمجھیں، اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں، آج روپیہ شاید 50 روپے کا، ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک میں، شاید اس سے بھی کم ہوتا۔ اور پھر اس کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا، ایکسپورٹر بھی اسی حساب سے، اسی تناسب سے کما رہا ہوتا، کوئی اپنا، اور چیزیں بھی یہاں سستی ہوتی، مہنگائی بھی نہ ہوتی، انفلیشن بھی نہ ہوتی، اور ملک کے غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، امیر بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، سب یہاں پر ماشاءاللہ خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے۔ اور پھر جو ہے وہ ملک دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا۔